बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। आज हम अहमद फराज के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले दो हमारी गुफ्तगू हमने की अहमद फराज के हवाले से। दो लेक्चर हमने आपसे मुखातिब हुए, दो बार आपसे मुखातिब हुए। तो इस बार हम आज जो ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये अहमद फराज के हवाले से हमारी तीसरी गुफ्तगू है, यानी तीसरा लेक्चर है। अहमद फराज इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें उनकी ज़िंदगी ही में बहुत मोहब्बत मिली। उनकी रूमानी शायरी की वजह से इब्तदा में कुछ नक़ादों ने उन पर टीनेजर का लेबल लगाया, यानी वो टीनेजर के शायर हैं। उनकी शायरी जो है मखसूस है टीनेजर के लिए, और टीनेजर उससे ज़्यादा सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और जैसे ही आदमी टीनेजर से ऊपर होता है, उसकी एज ज़्यादा होती है, तो अहमद फराज की जो शायरी है वो रेलिवेंट नहीं रहती। ये कुछ नक़ादों ने कहा, और ये तनकीदी मुगालता आज तक कुछ ज़हनों में महफूज है। लेकिन इस सब प्रोपेगेंडा के बावजूद आवाम और एलीट क्लास में अहमद फराज की शायरी और उनकी सहर अंगेज़ शख्सियत की वजह से उनसे मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब वो अपनी वफ़ात से दो एक माह पहले अमेरिका में ज़ख्मी हुए और हर तरफ उनकी मौत की अफवाह फैल गई दुनिया भर में, तो लोगों हर शख्स जो है ना, हमने देखा कि वो जब भी मैसेज करता था, फराज के शेर मैसेज किए जा रहे थे, और जो लेमैन तबका भी था वो भी हर शेर भले वो किसी का भी हो, उसमें फराज का तखल्लुस लगा कर उसे मैसेज करता था। गोया एक बात ऐसी लगती थी कि शायद शेर और फराज लाजुम मलजूम हैं, और जिस शेर में फराज का नाम ना हो वो गोया शेर ही नहीं। तो ये लेमैन जो लोग थे वो भी इस तरह समझने लगे। लेकिन हमारी जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फराज के बहुत उम्दा अशार जो हैं वो मैसेज किए, अपने दोस्तों को, लोगों तक पहुँचे। गोया पाकिस्तान भर में ऐसी सूरत थी, बाकी जो ममालिक जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ भी ऐसी सूरत थी कि बिल्कुल ऐसा लगा कि हर शख्स ने उनकी वफ़ात को जो है ना, उस पर दिली अफसोस का इजहार किया कि एक बड़ा अहम शायर जो है वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अजीज़ स्कॉलर्स, अहमद फराज की इनकलाबी शख्सियत और रूमानी और मज़ाहमती शायरी ने एक दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। गोया अहमद फराज की गज़ल आसमान शोहरत पर पूरी आबो ताब से जलवे दिखाती रही। मेहदी हसन, नूरजहाँ और लता जैसे बेमिसाल गायक ने उनकी गज़लें गाकर अपने आप को भी अमर किया, और इस तरह उनकी गज़लें जो है वो मुआशरे के हर तबके तक पहुँची। उनका क्राफ्ट उन्हें नौ तरक्की पसंद रुझान के अहम तरीन शायर के मनसब पर फायज करता है। क्राफ्ट, मिसरा साजी, मिसरा बनाना, ये फराज जो है इसमें यद तूला रखते थे, बहुत कमाल रखते थे। और जब भी कोई मौजू भले वो किसी शख्स ने कहा हो और उससे मिलता जुलता, या उसके कुछ शेड्स जब फराज उसको बयान करते थे, तो उसमें फराजियत जब आती थी तो वो मिसरा पहचाना भी जाता था, और बड़ा चुस्त और बड़ा बेहतरीन मिसरा जो है ना हमारे सामने आता था। तो ये क्राफ्ट जो है अपने हमस शोरा में ये जो फराज साहब के हिस्से में आया, बाकी के यहाँ ये बात नहीं थी। अच्छा, फराज साहब की गज़ल में असरी हिस्सियत भी है,
انہوں نے کلاسیکی روایت اور مشرقی شعریات سے وابستہ رہتے ہوئے اردو غزل کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ روایت سے جدیدیت کا سفر انہوں نے ثابت قدمی سے طے کیا۔ کلاسیکی روایت کا اتباع، فنی و شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال اور سیاسی و سماجی شعور کی آمیخت نے احمد فراز کی غزل کو فکری طور پر بھی اور فنی طور پر بھی، یعنی ہر دو حوالوں سے حسن بخشا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے سلیبس میں احمد فراز کی 4 غزلیں بھی شامل ہیں جن کی تشریح جو ہے وہ پیپر میں آتی ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ میں احمد فراز کی وہ جو 4 غزلیں ہمارے سلیبس میں ہیں ان کی قرأت کروں، اور اس کے بعد ان غزلوں کی تفہیم کے حوالے سے بھی ہم آج کی گفتگو جو ہے اس پہ فوکس رکھیں گے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ان کی ایک ایسی غزل جسے آپ غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں، غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں، اور شاندار جس غزل میں انہوں نے محبوب کے سراپے کے حوالے سے بات کی ہے اور بہت عمدہ غزل ہے، آپ تک یقیناً پہنچی ہوئی ہے، تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی شاید کسی لیکچر میں بتائی ہو کہ شعر جو ہے اسے اگر آپ صحیح متن سے پڑھ لیں تو 50% اس کا ابلاغ ہو جاتا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں رموز اوقاف کی پابندی کرنا ہوتی ہے، کہاں رکنا ہے، کس لفظ پہ زور دینا ہے، تاکہ اس سے اس کے معنی ہم تک پہنچے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا چلوں۔ یہ واقعہ جناب اسلام امجد صاحب نے ہمیں بتایا۔ ہم لوگ دبئی میں بیٹھے تھے تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا، ہم سے شیئر کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب ایم اے میں تھا تو بہت اچھا شعر پڑھتا تھا، یعنی جو اساتذہ ہیں، مشاہیر ہمارے جو ہیں، غالب، میر، ان کے اشعار میں بڑے سلیقے سے پڑھتا تھا، اور یونیورسٹی بھر میں یہ بات تھی کہ جو شعر کو جس سلیقے سے امجد صاحب پڑھتے ہیں کوئی اور نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے استاد جو ہے ایک دن مجھے زید بخاری صاحب کے پاس لے گئے اور مجھے کہا کہ آپ آؤ، اور پھر انہوں نے زید بخاری صاحب سے کہا کہ بخاری صاحب یہ میرے شاگرد ہیں امجد صاحب، اسلام امجد، اور یہ شعر بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو میں اس لیے لایا تھا کہ تاکہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اور یہ کچھ شعر پڑھ کے آپ کو شعر کی قرأت بتائیں۔ اچھا، آپ جانتے ہوں گے جو قرآن کریم کی بھی 7 قرأت ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے تو شعر کی بھی، تو امجد صاحب کہتے ہیں میں نے جناب، انہوں نے مجھے کہا کہ غالب کی کوئی غزل آپ پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی اچھی غزل پڑھتا تھا غالب کی، تو میں نے پڑھنا شروع کی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا۔ کہتا میں نے اپنے انداز میں جیسے میں پڑھتا تھا پڑھی، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد بخاری صاحب نے کہا بھی آپ اچھا پڑھتے ہیں لیکن بہت اچھا نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ شعر کی جو مطلب انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی انہوں نے قرأت کس طرح کی، تو کہتے ہیں کہ بخاری صاحب نے کہا جی اس طرح دیکھیے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، پھر انہوں نے دوسری بار پڑھا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اور پھر تیسری بار کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ تو دیکھیں دل ناداں پر پہلے تھوڑا سا زور دیا، سٹریس کیا، اور پھر اس کے بعد تجھے، اور پھر تو اس طرح ہر بار جس طرح وہ پڑھتے تھے اس سے معنی کی ایک نئی سطح اور ایک نئی طے جو ہے وہ ہم تک پہنچتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شعر جو پڑھنا ہے اس میں بعض اوقات اس کے جو مفاہیم ہیں وہ آپ پرواہ ہوتے ہیں، کیونکہ شعر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ نہ ہو بلکہ اس میں ایک تہداری ہو۔ لیکن جب ہم ایسی غزل، جس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تو چونکہ ان کے سراپا کے حوالے سے اور غزل مسلسل بھی سے آپ کہہ سکتے ہو، تو اس حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے
ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے رات کو چاند اس کو تکتا رہتا ہے، سنا ہے رات کو چاند اس کو تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی، سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سنا سو اس کو سرما فروشاہ بھر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں، سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گوہر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے چشم تصور سے دشت امکان تک، سنا ہے چشم تصور سے دشت امکان تک، پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، کہ اس شجر پہ شگوفے ثمر کے دیکھتے ہیں، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، اور رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور کسے نصیب کہ بے پیرہن اسے دیکھے، کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، اور کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی، کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں،
اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے جب گفتگو کی تھی پہلے لیکچر میں تو ہم نے بتایا تھا کہ فراز صاحب کا پہلا مجموعہ 1948 میں آیا، تنہا تنہا، جب وہ بی اے کے طالب علم تھے، اور فراز صاحب کے اس جو مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فیض صاحب نے کہا تھا کہ تنہا تنہا شاعری ہے، شعر کی تلاش نہیں۔ ان کے کلام میں خیال اور جذبے کا قالب اور شعر اور لباس الگ الگ نہیں دکھائی دیتے، بلکہ آپس میں پیوست ہیں، اور شاعر کو یہ بات تب نصیب ہوتی ہے جب اس کا جذبہ اور اس کا فن دونوں یکساں طور پر خلوص اور سچے۔ میں یہ جو ہماری دوسری غزل ہے وہ تنہا تنہا سے ہے، تو اس لیے میں نے یہ آپ کو ایک بار پھر جو فیض صاحب کا تبصرہ تھا تنہا تنہا پہ وہ آپ کو گوش گزار کیا، تاکہ اس کے تناظر میں اب ہم فراز صاحب کی دوسری غزل دیکھتے ہیں۔ ہر ایک ہم سفر ہے آبلا پا دیکھتے رہو، ہر ہم سفر ہے آبلا پا دیکھتے رہو، یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو، ہر ہم سفر ہے آبلا پا دیکھتے رہو، یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو، اور کس کس کو اپنی اپنی رفاقت پہ زام ہے۔ یہ عام طور پر اس لفظ کو لوگ زوم بولتے ہیں، تو صحیح تلفظ اس کا زام ہے۔ کس کس کو اپنی اپنی رفاقت پہ زام ہے، ہوتا ہے کون کون جدا دیکھتے رہو، اور ہر فصل گل ہے غیر یقینی سی ان دنوں، ہر فصل گل ہے غیر یقینی سی ان دنوں، سر سر چلے کہ باد صبا دیکھتے رہو، اور سنتے رہو کہ وقت نے بدلی ہے راگنی، سنتے رہو کہ وقت نے بدلی ہے راگنی، دم بھر میں انقلاب ہوا دیکھتے رہو، اور تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گراں، تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گراں، اور اب کی سینکڑوں ہیں خدا دیکھتے رہو، یارو پلک جھپکتے ہی لٹتے ہیں قافلے، یارو پلک جھپکتے ہی، یارو پلک جھپکتے ہی لٹتے ہیں قافلے، یا خودکشی ہے لغزش پا دیکھتے رہو، اور احباب کوئے دار و رسن تک پہنچ گئے، احباب کوئے دار و رسن تک پہنچ گئے، اور تم فراز دست صبا دیکھتے رہے، اور تم فراز دست صبا دیکھتے رہو۔ اور تیسری غزل جو ہے فراز صاحب کی وہ ہے، خاموش ہو کیوں داد جفا کیوں نہیں دیتے، خاموش ہو کیوں داد جفا کیوں نہیں دیتے، بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے، اور وحشت کا سبب روزن زندہ تو نہیں ہے، وحشت کا سبب روزن زندہ تو نہیں ہے، مہر و مہ و انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے، اور ایک یہ بھی تو انداز علاج غم جاں ہے، ایک یہ بھی تو انداز علاج غم جاں ہے، اے چارہ گرو درد بڑھا دے کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو درد بڑھا کیوں نہیں دیتے، اور منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہے اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے، اور ریزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی، ریزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے، اور کیا بیت گئی اب کے فراز اہل چمن پر،
کیا بیت گئی اب کے فراز اہل چمن پر، یاران قفس مجھ کو صدا کیوں نہیں دیتے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، آپ چوتھی غزل جو آپ کے سلیبس میں ہے، جس کی تشریح کے لیے سوال آ سکتا ہے، تو وہ ہے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور کتنا آساں تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ اور جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ عزیز اسکالرز، ہم نے یہ 4 غزلیں جو ہیں وہ ان کی قرأت کی، جو فراز صاحب کی غزلیں تھیں، جو آپ کے پیپر میں ایک سوال آئے گا تشریح کے لیے، تو اس کو ہم نے دیکھا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہماری دوسری غزل ہے یہ تنہا تنہا سے، تو میں چاہوں گا کہ اسی سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، اس کی تفہیم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک لیکچر میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جو شعر ہوتا ہے اس کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، شاعر ایک دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے مصرعے میں اسے ثبوت لاتا ہے۔ تو دعویٰ اور ثبوت، یہ 2 مصرعوں میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، مطلع قدر مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ مطلع میں آپ کو قافیہ اور ردیف ہونے کی صورت میں ردیف بھی 2 بار لانا پڑتی ہے، 2 بار قافیہ لانا پڑتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر شاعروں کے یا مطلع برائے مطلع ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات اس میں کوئی مفہوم بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو باقی اشعار ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن مطلع قدر کمزور ہوتا ہے، اسے برتھی کا مطلب بھی کہہ سکتی ہوں۔ لیکن فراز صاحب کے مطلب بہت بھرپور ہیں، ہم نے ایک لیکچر میں ان کے مطلبوں پہ بات کی تھی اور ان کے مثال کے طور پر کچھ مطلب پیش بھی کیے تھے۔ تو اب ہم اس غزل کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس غزل کو پڑھا تو اسے بتایا کہ یہ تنہا تنہا سے ہے، تو اب ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ مفہوم اور تفہیم اس کے لیے کہ ہر ہم سفر ہے آبلا پا دیکھتے رہو، ہر ہم سفر ہے آبلا پا دیکھتے رہو، یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو۔ پہلے مصرعے میں آپ نے دیکھا کہ فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سفر کرنے والے ہمارے ہم سفر ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں، بہت سے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آبلا پا ہیں۔ آبلا پا آپ جانتے ہیں کہ جب پاؤں کے چھالے، جب ہم سفر کرتے ہیں مسلسل چلتے رہتے ہیں تو ہمارے، اگر ہم نے شوز پہنے ہوئے ہیں، جوتے پہنے ہوئے تب بھی، اور جوتے نہ پہنے ہو تب بھی، تو ہمارے پاؤں میں بہت سے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ان چھالوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب پھر ہم چلتے ہیں تو ہمارے وہ چھالے درد ہوتا ہے، ہم زیادہ چل نہیں سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے مسافر تھوڑی دیر چلنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ فراز صاحب اس مطلب میں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ دوستو، کیونکہ ہم آپ کو شاید یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک دور میں جو سفر ہوتے تھے وہ قافلوں کی شکل میں کیے جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں ڈاکو جو ہے قافلوں پر حملہ کرتے تھے اور وہ جو ہے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، تو اس لیے زیادہ تعداد میں لوگ چلتے تھے۔ پھر ایک گھنٹی ہوتی تھی
اور اس پہ اس کی آواز جسے آواز جرس بھی آپ کہتے ہیں، پیتل کی وہ ایک، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آواز کی گونج کے ساتھ، تو اس میں لوگ شامل بھی ہوتے رہتے تھے اور قافلہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا تھا آغاز میں جب روانہ ہوتا تھا۔ اچھا پھر بہت سے جنگلوں سے گزرتے تھے صورتحال، یہ ساری چیزیں تو جب اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ قافلہ جب رکنا ہوتا تھا، پڑاؤ کرتا تھا، تو اس وقت بھی وہ گھنٹی بجتی تھی، جسے اقبال کی کتاب کا نام بھی ہے نا بانگ درا، وہی اس کو وہی آواز جرس بانگ درا، تو وہ رک جاتے تھے۔ پھر جب قافلہ رواں دواں ہوتا تھا تو پھر وہ اسے وہی بانگ درا کی آواز سے وہ آغاز کرتے تھے پھر سفر کا۔ یہ ایک تھا، تو اکٹھے ہی چلتے تھے، اکٹھے ہی بیٹھتے تھے، کیونکہ اگر کچھ لوگ ساتھ نہیں چل پاتے تھے تو وہ قافلے سے بچھڑ جاتے تھے، اور قافلے سے بچھڑنا یہ ہے کہ آپ کی زندگی رسک پہ ہوتی تھی۔ تو اس لیے فراز صاحب اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہمارے ہم سفر ہیں ان میں سے ہر ہم سفر ہے، ہر جتنے بھی سب ہم سفر ہیں سب جو ہیں وہ ابلا پا ہیں، اس لیے انہیں دیکھتے رہو، یہ نہ ہو بار بار پلٹ کے دیکھو، بار بار یہ نہ ہو کہ کہیں وہ بیٹھ گئے ہوں اور آپ ان سے بہت آگے چلے جائیں۔ یہ ایک ہے کہ یہ جو سفر ہے، اب اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بھی اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلو ایک قافلے کی شکل میں، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو اکٹھا چلنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگلے شعر کی طرف ہم جاتے ہیں کہ کس کس کو اپنی اپنی رفاقت پہ زام ہے، ہوتا ہے کون کون جدا دیکھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ کون کون ایسا ہے کہ جن کو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں پر زام ہے، ان کو مان ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ کون کون جدا ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہم کسی بھی مقصد کے لیے چلتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ راستے میں بہت سے لوگ کسی مصلحت کا شکار ہو کے آپ سے الگ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے چلتے ہو تو اکیلے ہوتے ہو لیکن آگے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ مجروح سلطان پوری وہ جو ترقی پسند تحریک کے شہر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس طرح کارواں بھی ایک شکل ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے الگ بھی ہوتے جاتے ہیں۔ تو فراز صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا وہ جو پہلا شعر ہے اس کے ساتھ بھی سے جوڑ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو چھالوں کی وجہ سے ممکن ہے آگے سفر جاری نہ رکھ سکے، بیٹھ جائیں اور وہ جدا ہو جائیں، تو اس لیے آپ کا فرض ہے کہ یہ سب ان پر آنکھ رکھیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور جو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو اگر ہم ایک قافلے کی شکل میں چلتے ہیں اور سبھی لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں تو اصل میں فتح یہ ہے، اور اگر ہمارے بہت سے لوگ بیچ میں ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگلے شعر کو دیکھیے کہ ہر فصل گل ہے غیر یقینی سی ان دنوں، سر سر چلے کہ بعد صبا دیکھتے رہو۔ اچھا سر سر کا مطلب ہوتا ہے آندھی، تیز ہوا جو ہوتی ہے اسے ہم سر سر کہتے ہیں، اور بعد صبا ویسے صبا کہتے ہیں یہ جو مشرق سے آدھی رات کو جو ہوا چلتی ہے بڑی پروا بڑی پیاری ہوا، اس کو کہتے ہیں صبا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ بعض لوگ اسے کہتے ہیں جو ہوا باغ کی طرف سے آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ بالکل یہاں دو متضاد چیزیں ہیں، سر سر آندھی ہے، تیز ہوا ہے جو چیزوں کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور بعد صبا جو ہے وہ ایک بڑی خوشگوار ہوا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہر فصل گل ہے غیر یقینی سی ان دنوں، فصل گل جو گلاب کی موسم ہے یعنی موسم بہارا، ہر جو بہار کا موسم ہے وہ غیر یقینی لیے ہوئے ہے آج کل۔ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو صورتحال صاف ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ 1948 میں کتاب آئی، تو یہ غزل اس سے پہلے کی ہے، تحریک پاکستان جب تک پاکستان بن رہا تھا تو وہ جو ایک ہنگامے تھے اور وہ صورت تھی، اس تناظر میں اس شعر کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم امید رکھیں بعد صبا کی اور آندھی چلنے لگ جائے، یعنی غیر یقینی صورتحال ہے
کہ ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہ دن ایسے ہی ہے۔ سو ان چیزوں کو مد نظر رکھو، غور کرو ان پر، اور سنتے رہو کہ وقت نے بدلی ہے راگنی، سنتے رہو کہ وقت نے بدلی ہے راگنی، دم بھر میں انقلاب ہوا دیکھتے رہو۔ سو یہ کہ جو وقت ہے اس نے اچھا راگ جو ہوتا ہے یہ 6 راگ ہوتے ہیں اور ان کی 36 راگنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دھن کہہ لیں، آواز کہہ لیں، تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ جو وقت ہے اس نے اپنی راگنی، اپنی آواز بدل لی ہے، اس چیز پر غور کرو، اور دم بھر میں انقلاب ہوا، اور ایک دم جو ہے نا انقلاب برپا ہو گیا ہے، یہ سب چیزیں مد نظر رکھو۔ اور تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گراں، تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گراں، اور اب کی سینکڑوں ہیں خدا دیکھتے رہو۔ کہتے منصور آپ نے سنا ہوگا حسین بن منصور حلاج، تو یہ اسے منصور بھی کہتے ہیں، منصور حلاج بھی کہتے ہیں، حسین بن منصور، اور یہ 244 ہجری جو ہے اس میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 301 اور 308 ہجری کے دوران یہ قائم رہے۔ ہوا یہ تھا کہ منصور نے، یہ تلمیح ہے اس شعر میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی تاریخی واقعہ، قرآنی واقعہ، اسلامی واقعہ، افسانی واقعہ وہ کسی شعر میں آ جائے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ سو منصور جو تھے وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے درویش تھے، بہت نیک آدمی تھے، تو ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ انا الحق، میں حق ہوں۔ تو یہ بات بہت سے اس وقت کے جو لوگ تھے، یہ جنید اسی دور کے تھے، تو انہوں نے اور باقی سب لوگوں نے مل کر کے اس وقت ان پر فتویٰ لگا دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے کہا ہے انا الحق۔ تو وہ سارا ایک آپ دیکھیں تو کہتے تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی کرا، یعنی ایک منصور نے ایک نعرہ لگایا تھا اور وہ سب کو اچھا نہیں لگا تھا، سب لوگوں کے لیے وہ ناقابل برداشت تھا، اور اب کی سینکڑوں ہیں خدا دیکھتے رہو۔ لیکن آج کے دور میں تو ہر بندہ خدا بنا ہوا ہے۔ بہت اس تناظر میں دیکھیں کہ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں حق ہوں، اور پورا جو سماج ہے، پورے مذہبی لوگ جو ہیں، سارے لوگ جو ہیں اس دور کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور وہ ہر بات کو یہ بات بڑی گراں گزری تھی کہ اس نے منصور نے یہ کیوں کہا۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ہر جگہ پر ایک نیا خدا نظر آتا ہے۔ دراصل یہ ایک بات بھی پتہ چلے کہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ان کے باقی ہیں صفاتی نام۔ اسی طرح خدا جو ہے نا، یہ بھی فارسی میں خدا بند، یہ مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اسی طرح پنجابی میں رب، اور رب جی ساڈا بھی کچھ سوچو، مطلب یہ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، پالنے والا بیسیکلی رب کہتے ہیں۔ سو خدا کا لفظ وہ آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے طاقت کے نشے میں اپنے وہ جو ہے نا خدا بنے ہوئے ہیں۔ سو کہتا ہے کہ یہ بات یہ دیکھو، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور یارو پلک جھپکتے ہی لٹتے ہیں قافلے، یارو پلک جھپکتے ہی لٹتے ہیں قافلے، یا خودکشی ہے لغزش پا دیکھتے رہو۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے قافلے کے حوالے سے، تو قافلے کا ایک امیر ہوتا تھا، وہ جو اس دور کا بہادر آدمی تھا، وہ قافلے کے ساتھ چلتا تھا، ہتھیار لے کر کے، اس دور کے جو ہتھیار ہوتے تھے، اور وہ حفاظت کرتا تھا۔ اور پھر رات کو جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو اس میں بھی سب لوگ نہیں سوتے تھے، اس میں ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جاگتے رہیں گے، کیونکہ جیسے جو ڈاکو ہوتے تھے وہ اسی تاڑ میں ہوتے تھے کہ جیسے ہی یہ پلک جھپکیں سوئیں اور وہ حملہ کر دیں۔ جب ہم سوئے ہوئے شخص پر حملہ کرتے ہیں یا قافلے پر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بکھلاہٹ سی ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ نہیں سکتے چیزوں کو، اور اس طرح ان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ سو فراز یہی کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جنگل میں بہت سے جانور اسی لیے پلک نہیں جھپکتے کہ جیسے جھپکیں گے دوسرے جو خونخوار جانور ہیں انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ سو کہتے ہیں یارو پلک جھپکتے ہی لٹتے ہیں قافلے، یا خودکشی ہے لغزش پا، پاؤں کی جو لغزش ہے، ذرا سی لغزش بھی وہ خودکشی کی طرح ہوتی ہے۔ سو اس لیے بالکل پلک نہیں جھپکنا پڑے۔ یہ جو اگر آپ نے ایک تو لغزش پا، آپ کے پاؤں میں لغزش آ گئی، اور تو بھی خودکشی کی شکل بن جاتی ہے، اور باقی تو احباب کوئے دار و رسن تک پہنچ گئے، احباب کوئے دار و رسن تک پہنچ گئے، اور تم فراز دست صبا دیکھتے رہو۔ تو دست صبا ایک تو
फैज़ साहब के मजमुआ जो दूसरा मजमुआ है उसका नाम था, जिसमें बड़ी वो मशहूर आपने अशार उसके हैं कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हाँ तलखी अय्याम भी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक कर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। तो ये किताब थी, इसका नाम जो था वो दस्ते सबा था। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि जो हमारे दोस्त थे वो तो दार सूली पर, फांसी पर, सलीब पर, रस्सियों से जकड़ देना वहाँ पहुँच गए, वो तो कैद खानों में पहुँच गए, और तुम फराज क्या है वो दस्ते सबा देख रहे हो। अच्छा, ये भी कह सकते हैं जो खुशगवार हवा आ रही है उसको देख रहे हो, या फैज़ साहब का मजमूआ कलाम भी हो सकता है। सो वो तो कहता है कि तुमने कोई अमल नहीं किया, बिल्कुल पड़े हुए हो, कुछ अमली कदम उठाओ, तो तुमने ऐसा नहीं उठाया। अजीज़ तलबा तलबात, ये मैंने एक गज़ल की हवाले से बात की, और बाकी जो अशार है, एक मैंने आपको और बात बताई थी कि हर जो शेर होता है उसका मफ़हूम आपके अंदर मौजूद होता है, आप अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से उसकी तशरीह कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय उन शेरों के जिनमें कोई तलमी हो। तो तलमी हो तो साफ ज़ाहिर है कि हम उस तनाज़ुर में उसे देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुखन शहर सुखन आरास्ता है कुलियात फराज साहब का जब शाये हुआ तो हरफ मोहब्बत में के नाम से उन्होंने उसका दिबाचा लिखा। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बारे में या अपनी शायरी के बारे में ना कोई ज़ाम है और ना कोई दावा है, एक बात ज़रूर है, मेरे पढ़ने वालों ने मुझे हमेशा मोहब्बत दी। मैं जब मौजूदा कुलियात की ज़ख़ामत देखता हूँ तो मुझे ख़ुद पर हैरत होती है कि ये सब कुछ मैंने कैसे लिख लिया। अच्छी बुरी की बहस तो अलग है, हो सकता है इनमें कुछ तख्लीक़ात वक्त के मौसमों के असरात से मुरझा गई हों, मगर मजमूई तौर पर कई मज़ामीने दिलो दुनिया अब भी ताज़ा तर लगते हैं। यही मज़ामीने दिलो दुनिया, दाखिली और ख़ारजी वारदातें, गमे जाना और गमे दौरा आज भी फराज के कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने फराज साहब के मज़मून दिल से खूब इस्तिफ़ादा किया। वो कहते हैं, हमने अहमद फराज से सीखा, हमने अहमद फराज से सीखा, फूल लेकर किताब में रखना। और मैंने भी एक गज़ल कही थी, तो मैंने फैज़ साहब और फराज साहब को यूँ खिराज अक़ीदत पेश किया था मक्ते में, नहीं थी सहल गज़ल इस ज़मीन में फरताश, नहीं थी सहल गज़ल इस ज़मीन में फरताश, फराज व फैज़ पे भी थी अताए बिस्मिल्लाह। अज़ीज़ स्कॉलर्स, हम फराज साहब की गज़ल गोई को एक जुमले में इस तरह समझ सकते हैं, अहमद फराज आसमान गज़ल में रोमान की अलामत और मज़ाहमत का इस्तियारा बनकर उभरे और फ़नी रियाज़त से उर्दू की शेरी रवायत पर अपने दस्तखत सब्त किए। अज़ीज़ स्कॉलर्स, इसके साथ ही हमारी गुफ्तगू तमाम होती है। मैंने एक गज़ल की तफ़हीम के हवाले से बात की, बाकी जो 3 गज़लें हैं उसको आप देखेंगे और अपने तजर्बात और मुशाहिदात के हवाले से उनकी तशरीह करेंगे, और उसको हम फिर बाद में डिस्कस भी कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।